अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज की तफसीर चल रही थी और तकरीबन 40वीं आयत की तफसीर तक हम पहुँचे थे। इसमें जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, और ज़रूर बेशक अल्लाह तबारक व तआला यानी ज़रूर अल्लाह ताला मदद फरमाएगा उन लोगों की जो मदद करेंगे उसकी। यानी वैसे बज़ाहिर तर्जमा यह है कि जो अल्लाह की मदद करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की ज़रूर मदद फरमाएगा। तो एक बात तो इसमें काबिल तवज्जो ये है कि अल्लाह ताला ने इस मदद फरमाने के ज़िक्र को बहुत ताकीद के साथ बयान फरमाया। ये यंसुरु फ़ेल मुज़ारे कहलाता है। फ़ेल मुज़ारे कलाम अरब में वो फ़ेल होता है जिसमें मौजूदा और आइंदा ज़माना पाया जाए। जब इस फ़ेल मुज़ारे से ज़माना मुस्तक़बिल में दोहरी ताकीद लेना मक़सूद हो, यानी मुस्तक़बिल की कोई बात बताना मक़सूद हो और बहुत ही ताकीद के साथ, तो तरीक़ा ये होता है कि इसी फ़ेल मुज़ारे के शुरू में एक लाम लगाते हैं ज़बर के साथ और आखिर में नून मुशद्दद का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये असल में था यंसुरु, फिर लाम मफ्तूहा यानी लाम पर ज़बर शुरू में लेकर आए, लाम ज़बर ला, और आखिर में नून मुशद्दद लेकर आए तो हो गया ला यंसुरन्ना। तो पहले यंसुरु अगर आप बोलते तो इसका मतलब होता कि वो मदद करता है या करेगा, लेकिन ला यंसुरन्ना जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो यानी अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। तो दोहरी ताकीद है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तो वैसे भी अगर इरशाद फरमाता कि अल्लाह ताला मदद करेगा तो वो अपने वादे का ख़िलाफ़ नहीं करता, लेकिन जब वो दोहरी ताकीद के साथ एक बात बयान फरमा रहा है तो गोया कि ताकीद इसलिए लाई जाती है कि सामने वाले के जहन को हर किस्म के शुकूक व शुबहात से पाक करना, इसलिए इस ताकीद को लेकर आते हैं। गोया कि अल्लाह ताला के इस तरह ताकीदी अंदाज से उसलूब इख्तियार करने से इशारा मिलता है इस जानिब कि ए सुनने वाले, जो आगे बात बयान हो रही है उसके बारे में ज़र्रा बराबर भी शक ना करना, ऐसा ज़रूर होगा। और क्या होगा कि मैं वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, कि जो अल्लाह की मदद करेगा ज़रूर अल्लाह ताला उसकी इमदाद फरमाएगा। अब अल्लाह ताला तो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह की मदद करने का क्या मतलब, तो इसमें फिर मुफस्सिरीन ने तावील की है, इसकी वजाहत की है कि मुराद अल्लाह के दीन की मदद करना है। तो यहाँ से ये नुक्ता भी मालूम हुआ कि चूँकि दीन अल्लाह का है, दीन का ताल्लुक़ अल्लाह से है, लिहाजा बाज़ औक़ात हम ताल्लुक़ वाली चीज़ मुराद ले रहे होते हैं, लेकिन ज़िक्र उसका करते हैं जिससे वो चीज़ ताल्लुक़ रखती है। तो अल्लाह ताला ने अपना ज़िक्र फरमाया कि और ज़रूर अल्लाह ताला मदद करेगा उनकी जो अल्लाह की मदद करेंगे। अब अल्लाह की मदद का क्या मतलब, यानी उसके दीन की मदद करेंगे। नतीजा ये निकला कि जो दीन का काम करेगा, तबलीग दीन करेगा, ज़रूर अल्लाह ताला उसकी इमदाद फरमाएगा। अगर कोई अब भी इसमें शक व शुबा करे तो ये उसकी बातनी ख़राबी की अलामत होगी, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुतमईन ना होना, इत्मीनान ना करना, ये गलत है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं बात ये ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ कि बाज़ लोग दीन का काम करते हैं, तबलीग दीन का फ़रीज़ा सर अंजाम देते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद दीन का काम करने के बाद हम पर किसी के हुकूक बाकी नहीं रहे। ना वो माँ बाप का हक़ पूरा करते हैं, ना बीवी बच्चों का हक़ पूरा करते हैं। जी कहाँ हैं, पता चला जी वो तो तबलीग कर रहे हैं, वो तो घर से बाहर हैं, वो तो लोगों को नेकी का हुक्म कर रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं। काम बहुत अच्छा है, लेकिन शरीयत ने हर काम की अदायगी का एक तरीक़ा वज़ा फ़रमाया है। तवक्कुल अलल्लाह एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फ़रमाया कि तुम मुझ पर इस अंदाज़ से भरोसा करो कि लोगों के हुकूक को भी पामाल कर दो, लोगों के हुकूक को तल्फ़ कर दो। अगर है तो बताइए, इसकी कोई मिसाल दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दीन की खिदमत करने वाला और कौन होगा। लेकिन हम एक मिसाल भी ऐसी पेश नहीं कर सकते जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के हुकूक में कोताही फरमाई हो। तो इसलिए बीवी बच्चों का भी हक़ है, माँ बाप का भी हक़ है, उनकी खिदमत भी जारी रखें और फिर कामिल यकीन के साथ दीन की खिदमत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत देगा, सेहत में बरकत देगा, और जो काम हमारे उमूर हैं उनमें रुकावटों को दूर फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मुसीबतें हमारी तरफ मुतवज्जे होने वाली होंगी, अल्लाह ताला उन नागहानी आफ़ात से हमें महफूज फरमाएगा।
لیکن یہ بھی یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم تبلیغ کریں گے تو یہ انعام ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ انعام کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی روزی میں برکت کے ذریعے، کبھی صحت میں برکت، کبھی مصیبت سے بچا کر۔ تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے 100 مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کی برکت سے 95 کو دور کر دیا، 5 بطور آزمائش جو عام طور پہ آتی ہیں ویسی آ گئیں۔ تو اب یہ شیطان فوراً وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تم دین کی خدمت بھی کر رہے ہو، اور قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اور تم پہ تو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اس قول کے اندر کوئی شبہ وسوسہ ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اس وقت یہی حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نامعلوم کتنی چیزوں کے ذریعے میری مدد فرمائی ہوگی، وہ مدد فرمانا چونکہ مجھ پہ مخفی ہے اس لیے اس قسم کے وسوسے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمانے کے طریقہ کار کو واضح فرما دے، مجھ پر منکشف کر دے، اس کی حقیقت مجھ پر آشکارا ہو جائے، تو پھر کوئی وسوسہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ انعام اسی صورت میں ملے گا کہ جب انسان تبلیغ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور تقاضائے شریعت کے مطابق کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اندھا دھن دین کا کام کرنے لگ گئے اور پھر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق آ جائے۔ چنانچہ تبلیغ دین کے لیے سب سے پہلے علم دین ضروری ہے۔ اگر آپ نے علم نہیں سیکھا اور خالی سنی سنائی باتیں لے کر تبلیغ کرنے کے اس میں شوق میں آگے بڑھ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹی باتوں کو آگے منسوب کر دیں، غلط باتوں کو آگے منسوب کر دیں، بلکہ کفر کو آگے منسوب کر دیں۔ یہ میسیجز وغیرہ پہ جو کچھ یہ خرافات آتی ہیں بعض اوقات، جن کو دیکھ کر خون جلتا رہتا ہے، وہ بھی اسی قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے ان چیزوں کو آگے منتقل کرتے چلے جاتے ہیں صحیح سمجھ کر، حالانکہ ان میں سے بہت سی غلط ہوتی ہیں، بہت سی گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، بعض کفر کے درجے تک پہنچی ہوتی ہیں فقہا کے نزدیک، لیکن وہ آگے بھیج رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جاہل جو ہے وہ دین کی خدمت بھی غلط انداز سے کر بیٹھتا ہے، یعنی جس کو وہ دین کی خدمت سمجھ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ دین کی جڑیں کاٹنا ہوتا ہے، دین کے کام کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعضوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ قرآن کی آیات کی تشریحات، پھر حدیثوں کی تشریحات اپنے پاس سے کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مفاہیم اپنے سوچ سمجھ کے مطابق اخذ کرتے ہیں، اور اس طرح مقصود الہی اور مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بدل دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تبلیغ دین نہیں ہے، یہ لوگوں کو جہالت میں مبتلا کر کے انہیں بھی جہنم کا راستہ دکھانا ہے اور خود بھی جہنم کا راستہ دیکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں اس سے علم غائب کر دیا جائے گا، یہ کتابیں ختم کر دی جائیں گی، بلکہ علماء جلدی جلدی فوت ہوں گے، تو پھر لوگوں کو دینی رہنمائی کے لیے کوئی عالم نہیں ملے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اور یہ جاہل جہالت کے ساتھ فتویٰ دیں گے تو خود بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو لوگ ان کی باتوں پر عمل کریں گے وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو علم کے بغیر تبلیغ دین کرے گا تو وہ دین کی تقویت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ خود بھی ہلاک ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے ان جاہلانہ اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے علم سیکھا جائے، اس کے بعد پھر عمل کی باری آتی ہے۔ عمل کا تعلق 5 چیزوں سے ہوتا ہے: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب۔ یعنی بعض اعمال فرض ہوتے ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور بعض مستحب ہوتے ہیں۔ اب اتنی اس کو معرفت، تبلیغ دین کرنے والے کو اتنی پہچان، اتنی معرفت، اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کیا کیا مجھ پہ فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت مؤکدہ، کیا چیزیں غیر مؤکدہ ہیں، اور کیا چیزیں مستحبات ہیں۔ تو کم از کم فرض، واجب اور سنت مؤکدہ اس کو پوری کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اگر فرض، واجب، سنت مؤکدہ پوری نہیں کرے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کام ایسا نہیں کرتا،
تو تبلیغ دین کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ پہلے آدمی تمام نیک اعمال کرے تب تبلیغ کرے، پہلے تمام گناہوں سے بچے پھر وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز سے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ کریں جب تک خود نیک نہ بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت تک برائی سے نہ روکیں جب تک مکمل طور پہ خود نہ بچ جائیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پر نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے مکمل طور پہ خود برائی سے نہ بچ سکو، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو تبلیغ دین کا سلسلہ رک جائے گا۔ کون کائنات میں ایسا ہے کہ جس سے عام لوگوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پہ بچ پاتا ہو؟ کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی نیک عمل کا وہ ارتکاب نہیں کر پاتا انسان، تو اگر اس طرح کنڈیشن لگا دی جائے تو پھر تبلیغ دین کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن عمل ضروری ہے۔ تیسرا ہوتا ہے اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آدمی اخلاص سے کام کرے، اس میں دنیاوی لالچ نہ ہو، اپنی عزت نام و نمود کی خواہش نہ ہو، تبھی تبلیغ میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے قلوب تک آپ کی بات پہنچے گی۔ اس کے برعکس اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا، بلکہ بعض اوقات ریاکارانہ جو عمل کیا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اخلاص سے کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں گے، علم کے ساتھ کریں گے، جیسا شرع تقاضا ویسا کریں گے، تو یہ ضرور ہمیں فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی امداد فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قدرت والا ہے، قوی ہے، غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات تذکرہ فرمائیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ یعنی اب ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن کا اللہ نے پیچھے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ان کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے کہ الذین، وہ لوگ ان مکناہم، کہ اگر ہم انہیں قدرت دے دیں فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ تو گویا کہ دین کی مدد کرنے والوں کی یہ صفات اللہ نے تذکرہ فرمائی۔ نمبر ایک کہ اگر ہم انہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے والے کی علامت یہ ہوگی کہ اگر اس کو زمین پہ قدرت مل جائے، حکومت مل جائے، اسے تسلط مل جائے، وہ کسی پر حاکم بن جائے گا، تو پہلا کام یہ کرے گا کہ نماز قائم کرے گا، دوسرا زکوٰۃ ادا کریں گے، تیسرا نیکی کا حکم کریں گے، چوتھا برائی سے روکیں گے۔ تو یہ ایک حکومت اسلامیہ کا جو دین کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا ہے کہ ان پہ لازم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز سے صرف نماز قائم کریں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات، بدنی عبادات فرض قرار دی ہیں، جو حکومت اسلامیہ ہو، جو واقعی دین کی مدد کا ارادہ بھی رکھتی ہو، اسے چاہیے کہ ان بدنی عبادات کو نافذ کرے۔ آتوا الزکاۃ سے مراد جتنی مالی عبادات ہیں وہ اگر لوگ ادا نہیں کر رہے، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی اور مطلب جہاں پر مال شریعت نے لازم قرار دیا اس کو نہیں دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، تو پھر ان سے وہ وصول کر سکتے ہیں یا ان کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ یہ چار صفات اللہ نے تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ یعنی اللہ ہی کے لیے انجام ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کا انجام یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ظاہر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کا اچھا بدلہ دے گا، برے کام کا برا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تو کفار آپ کو جھٹلاتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، اور اس طرح یہ چیزیں آپ کے قلبی رنج کا سبب بنتی تھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو بے شک جھٹلایا ہے آپ سے پہلے نوح کی قوم نے، نوح علیہ السلام کو، وعاد اور عاد نے، یہ عاد جو تھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وثمود اور ثمود نے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، آپ ان کے نبی تھے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط کی قوم نے، انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، واصحاب مدینہ، اور مدین والوں نے، یہ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے تھے موسیٰ، یہاں پہ قوم کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ فقط نبی کا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کی تکذیب آپ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی بلکہ قبطیوں نے کی تھی جو فرعون کی قوم تھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کافرین کو، ثم پھر اخذتہم فکیف کان نکیر، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو میرا عذاب پھر کیسا ہوا، یعنی کتنا برا انجام ان کا ہوا، لہذا ان کفار کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔